बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, तफसीर क़ुरआन क्लास नंबर 172 जो मौलाना तारिक मसूद साहब की जो है सो यानी रिकॉर्डिंग की एक सीरीज़ है, जो कि 17 मई 2025 को ये वीडियो अपलोड हुई है, जिसमें उन्होंने जमा बैन सलातैन के मुतालिक कुछ बातें की है। तो उन्होंने जो बातें कही हैं उसके मुतालिक या फिर उन्होंने जो एक नरेटिव वहाँ पर बताया है कि जमा बैन सलातैन जो है सो दुरुस्त नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, या जो शक्ल हमारे यहाँ आज राइज है वो सुन्नत से साबित नहीं है वगैरह, जो भी उन्होंने बात साबित करने की कोशिश की है, उसके जवाब में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर मुफ्ती साहब को टारगेट करना या फिर तासुब का इसको मसला बनाना कि भाई वो फ़लाँ पार्टी के हैं, ये फ़लाँ पार्टी के हैं, वो फ़लाँ ग्रुप के हैं, वो फ़लाँ ग्रुप के हैं, वो पॉइंट नहीं है इस रिकॉर्डिंग का। इस रिकॉर्डिंग का पॉइंट बिल्कुल भी यानी बिगेटरी पर बेस्ड नहीं है, तासुब पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो दलाइल है उन दलाइल की वजाहत हो जाए। ठीक है। बहरहाल सबसे पहले जो मुफ्ती साहब की जानिब से जो दलील आई है या फिर अहनाफ की जानिब से जो दलील आती है जम बैन अस्सलातैन की रद्द में, वो है इन्न अस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नमाज़ों को मुमिनों पर एक मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ किया है। ठीक है, यानी फिक्स्ड टाइम पर नमाज फ़र्ज़ है। वो फिक्स टाइम जब तक शुरू नहीं होता उस वक्त तक नमाज अदा नहीं की जाएगी, अगरचे कि आप 1000 रकातें उस नीयत से पढ़ ले, उस नमाज की नीयत से, फिर भी वक्त का क्योंकि आगाज़ नहीं हुआ है, वक्त शुरू नहीं हुआ है, उस वजह से आपकी नमाज नहीं होगी, अगरचे कि आप 1000 रकातें पढ़ चुके होंगे। या फिर उसके वक्त गुजरने के बाद नमाज आप पढ़ेंगे तो वो क़ज़ा होगी, बल्कि आपको वो फिक्स्ड टाइम में जो फ्रेम आपको दिया गया है उसी में आपको जो है सो नमाज अदा करनी होगी। इस आयत का ये सीधा सीधा मतलब है। ठीक है। अब इस आयत से ये साबित किया जाता है कि देखें, आप अगर जमा कर रहे हैं यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं और ज़ोहर के साथ आप जो है सो असर को तकदीम कर रहे हैं, यानी असर को ज़ोहर के साथ मिला रहे हैं ज़ोहर के वक्त में, तो आप फिक्स्ड टाइम के स्टार्ट होने से पहले असर अदा कर चुके। या फिर आप असर के वक्त पर आप ज़ोहर और असर पढ़ रहे हैं, जिसको ज़ोहर को ताख़ीर करना कहते हैं, जम मुअख्खर। तो ये अब आप क्या कर रहे हैं कि फिक्स्ड टाइम से ज़ोहर को निकाल कर आगे फॉरवर्ड कर कर आप पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा आप आयत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला ये जो डाउट है इसकी क्लैरिटी या उसका क्लैरिफिकेशन इसी बात से होता है कि देखें, आयतों में कुछ चीज़ें इजमाली तौर पर आती है जिसकी तफसील आपको हदीथों में मिलती है। हत्ता कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से प्ले करेंगे तो किसी और मसले में मुफ्ती साहब ने इसी बात को, इसी जुमले को दोहराया, इसी जुमले को कहा है क्या। अगर आप 52 सेकंड पर अगर इस वीडियो को प्ले कर कर देखेंगे तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ आयत ये मुजमल है, इस मुजमल आयत की तफसील हदीथ में मिलती है, यानी किसी दूसरे मसले पर वो बात चल रही थी। तो बताने का मकसद ये है कि ख़ुद मुफ्ती साहब भी इस बात को मानते हैं कि आयतों में इजमाल होता है, यानी आयत ब्रीफली चीज़ों को एड्रेस करती है, उसका इन डेप्थ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हदीथों में मिलता है। ठीक है। कई दफ़ा होता है कि आयत आम होती है, उसकी तक़यीद दूसरी आयत से होती है या हदीथ से होती है। यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि ये आयत आम है। जनरल केस में ये आयत एप्लीकेबल है कि फिक्स्ड टाइम पर जब आप जो फ्रेम दिया गया है उसी में आप नमाज पढ़ेंगे। लेकिन जब एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं, जब इस्तिथनाई हालात होते हैं, तो उस वक्त आप जो है सो इसको आम से निकाल कर ख़ास में लेकर जाते हैं। ठीक है। आप एक रेगुलर सिचुएशन से उसको निकाल कर आप जो है सो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में लेकर लेकर जाते हैं जिसकी तफसील हदीथों में आई है। ठीक है। कौन सी हदीथों में आई है? सबसे पहली हदीथ
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1106 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بین صلاة المغرب والعشاء في السفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسیپشنل کیس میں، ایکسیپشنل سچویشن، کون سا ایکسیپشنل سچویشن ہے وہ؟ فی السفر، سفر میں جب ہوتے تو یجمع بین صلاة المغرب والعشاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے. کیا کرتے؟ جمع کر لیتے، دونوں کو کمبائن کر لیتے. یہ سفر کی ایک رخصت ہے، سفر کی ایک کنسیشن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس امت کو دی ہے. اور اگر آپ مفتی صاحب کی یہی ویڈیو کو شروع سے پلے کریں گے 4 منٹ 5 سیکنڈ تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب نے رخصتوں کو اپنانے پر کتنا ایمفسائز کیا ہے، کتنا زور دیا ہے، کنسیشنز کو ایمبریس کرنے میں کتنا انہوں نے یعنی تاکید دکھائی ہے. آپ خود دیکھیں، حتیٰ کہ 1 منٹ 30 سیکنڈ پر اگر آپ ویڈیو پلے کریں گے تو آپ کو مفتی صاحب کا یہ جملہ ملے گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رخصت کو ٹھکرانا تکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کنسیشن دیا ہے اس کو ٹھکرانا اٹس اے سائن آف ایروگنس. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جب رخصت کی بات آ رہی ہے سفر میں نمازوں کو اکٹھا کرنے کی، تو چونکہ ان کے مذہب سے وہ الائن نہیں کرتا، تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ہے سو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے رخصت کو یہاں پر ٹھکرا دیا. ٹھیک ہے، اگلی حدیث میں آپ کو بیان کروں. اچھا، میں جتنی حدیثیں آپ کو آگے بتاتا جاؤں گا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہر اگلی حدیث پر آپ کو اور زیادہ اطمینان ہوتا رہے گا. You will be more convinced on every next hadith than the previous one انشاءاللہ. تو اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1112 اگر آپ کھولیں گے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی راوی حدیث ہے، کہتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا سفر شروع کر دیتے اور سفر شروع کرتے وقت ظہر کا وقت شروع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہتے ہیں ہم اس کو، سبحان اللہ، زوال شمس جو ہم کہتے ہیں کہ سورج جو ڈھلنا جو شروع ہوتا یعنی اپنا اس کا جو میریڈین جو کراس کرتا وہ اگر ظہر کا وقت شروع نہ، آسان الفاظ میں اگر ظہر کا وقت شروع نہ ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جرنی سٹارٹ کر چکے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اب اس کو اخر الظہر، ظہر کو مؤخر کر دیتے، ڈیلے کر دیتے. کب تک؟ الی وقت العصر، عصر کے وقت تک. ثم نزل فجمع بینہما، پھر اس کے بعد نزل یعنی رکتے، بریک لیتے اپنی جرنی پر، ایک سٹاپ لیتے، اور سٹاپ لے کر جو ہے سو ظہر اور عصر کو دونوں کو جمع کر لیتے. وَإِن زَاغَتِ الشَّمْسِ، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے، گاڑی میں بیٹھنے سے یعنی اپنی سواری پر چڑھنے سے پہلے اگر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، زوال شمس ہو جاتا، تو صلی الظہر ثم رکب، تو ظہر کی نماز ادا کر لیتے، پھر اس کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوتے. ٹھیک ہے، اب اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیتے. لیکن یہ حدیث کے بعد بھی مفتی صاحب کا ایک جو شبہ ہے وہ ابھی بھی باقی رہتا ہے، جو کہ 28 منٹس 40 سیکنڈز پر انہوں نے بیان کیا ہے. اکٹھا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ظہر کے وقت پر ظہر عصر ادا کی جائے، یا پھر اکٹھا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ عصر کے وقت پر ظہر عصر ادا کی جائے، بلکہ اکٹھا کرنے سے مراد جو ہے سو جمع سوری ہے، یعنی ظہر کے بالکل آخر وقت تک ظہر کو ڈیلے کر دیا جائے کہ بھائی 5-10 منٹ باقی ہے ظہر کا وقت ختم ہونے اور ظہر ادا کر لی جائے، اور پھر 5 منٹ آپ نماز پڑھ کر بیٹھیں، عصر کا وقت شروع ہو گیا اور عصر پڑھ لی جائے. تو یہ جمع سوری مراد ہے حدیث سے، نہ کہ ظہر کے وقت پر ظہر عصر یا پھر عصر کے وقت پر ظہر عصر، بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت پر، عصر کو عصر کے وقت پر، ظہر کو اس کے اینڈنگ ٹائم پر، عصر کو اس کے بگننگ ٹائم پر ادا کیا جائے. یہ جمع سوری ہے. حدیثوں سے یہ مراد ہے، یہ مفتی صاحب نے کہا. لیکن یہ مراد غلط مراد ہے. اس کی سب سے پہلی دلیل خود یہی حدیث میں الی وقت العصر ہے، اخر الظہر الی وقت العصر. الی جب آتا ہے
ہم جنس دو چیزوں کے لیے جب جو ہے سو ذکر الہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری چیز کو شامل کرتے ہوئے. جیسے مثال کے طور پر فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو یا کونیوں سمیت دھو. اگر آپ تفسیر پڑھ کر دیکھیں گے اور اگر آپ جو ہے سو اس کا گرامیٹیکل اگر آپ جو ہے سو اس کا مفہوم دیکھیں گے تو الہ جب دو ہم جنس چیزوں کے لیے آتا ہے، such two things which are of same kind، جب دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جو ایک ہی جنس کی ہوتی ہیں، اس وقت الہ ہوگا تو الہ کا مطلب ہوگا کہ اگلی چیز کو شامل کرتے ہوئے، نہ کہ اگلی چیز کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے. اس کا سمپل مطلب اگر گرامیٹیکل اگر کسی کو اتنا نہیں آتا ہے، علماء اگر کوئی سن رہے ہیں اس کو یا پھر جو عربی جانتے ہیں گرامر وغیرہ فصاح عربک ریٹورک جو ہوتا ہے بلاغہ وغیرہ، تو ان کو یہ بات بالکل سمجھ میں آئے گی کہ الہ لفظ سے یہاں پر مراد یہ ہے کیا ہے، اگلی چیز کو شامل کرتے ہوئے. کیونکہ آپ کونی تک نہیں دھوتے ہیں، کونی سمیت آپ دھوتے ہیں. کیونکہ مرفق جو ہے سو ید کا حصہ ہے، ایک ہی جنس ہے دونوں. ٹھیک ہے، ظہر اور عصر دونوں ایک ہی جنس ہے، دونوں صلاح ہے. اس وجہ سے عصر کے وقت کو شامل کرتے ہوئے ظہر ادا ہوگی. یہ ایک سب سے پہلی دلیل ہے. چلیں، اتنا گرامیٹیکل اگر ہم کو نہیں آتا بھائی، اتنا گرامیٹیکل ہم نہیں جا سکتے، اتنا جو ہے سو اسکالرلی ہم بات نہیں کر سکتے، اوکے. اگر آپ اتنا ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 705 اگر آپ اٹھائیں گے تو اس میں مسئلہ واضح ہوگا. عبداللہ بن شقیق، یہ تابعی ہے، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں خطبنا ابن عباس، ہم کو عبداللہ بن عباس نے ایک دن واعظ نصیحت کی، انہوں نے خطبہ دیا ہمارے سامنے بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد، حتی غربت الشمس وبدت النجوم، یہاں تک کہ ان کا خطبہ چل رہا تھا، ان کا درس چل رہا تھا، انہوں نے اتنا لمبا درس دیا کہ مغرب کا وقت ہو گیا، سن سیٹ ہو گیا، مغرب ہونے کے بعد بدت النجوم، ستارے دکھنا شروع ہو گئے، یعنی رات اتنی ڈارک ہونا شروع ہو گئی کہ رات کے اندھیرے میں ڈارکنیس کے سبب ستارے جو ہے سو جگمگانا شروع کر دیے. اتنی دیر تک وہ خطبہ دیتے رہے، مغرب پڑھے ہی نہیں. فجاءہ رجل، ایک آدمی ان کے پاس آیا، من بنی تمیم، بنی تمیم سے وہ آ کر جو ہے سو ان کے سامنے الصلاۃ الصلاۃ کہنے لگا. اگلی روایت میں کیا آتا ہے؟ اگلی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگا الصلاۃ. عبداللہ بن عباس جو ہے سو فصمتا، وہ خاموش رہے، فسکتا، وہ خاموش رہے. پھر اس کے بعد اس نے پھر نماز، ارے بھائی نماز پڑھنا ہے. عبداللہ بن عباس پھر خاموش رہے، وہ پھر سے بولا ارے بھائی نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو جا رہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اتعلمنی بالسنہ، تو مجھے نبی کی سنت سکھا رہا ہے؟ ہم لوگ جو ہے، ہم صحابی اصحاب رسول ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ڈائریکٹ حدیث لی ہے، تو مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی نبی کی سنت کیا ہے، نماز کب پڑھنی چاہیے کب نہیں پڑھنی چاہیے. پھر آپ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ان کو جمع کیا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے. پوائنٹ کیا ہے یہاں پر؟ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، بدت النجوم، رات میں ستارے دکھنا شروع ہو گئے. دوسری روایتوں میں بھی جو ہے سو یہ روایت آئی ہے، حتیٰ کہ جو ہے سو ایک ابن المنذر کی کتاب الاوسط ہے غالباً، اس کتاب میں وہ روایت آئی ہے، لیکن اس کی سند میرے کو معلوم نہیں تھی، تو اس وجہ سے یعنی سند کی کیفیت نہیں معلوم تھی کہ وہ حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، اس وجہ سے اس کو میں ایز اے بیس دلیل استعمال نہیں کیا. ورنہ اس روایت میں بھی کیا الفاظ ہیں، اس میں الفاظ ہے کہ شفق یعنی رات ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے، جو ہے سو وہ رات غاب الشفق یا کچھ ایسے الفاظ ہے کہ جو ہے سو جو روشنی تھی مغرب کی وہ ختم ہو گئی، عشاء کا وقت بالکل داخل ہو گیا، تب تک بھی عبداللہ بن عباس نماز نہیں پڑھا. کون سی؟ مغرب کی. اور پھر کیا کہا؟ اللہ کے رسول جمع کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا
کہ عبداللہ بن عباس کا مفہوم اس حدیث کا یہ تھا کہ عشاء کے وقت کے شروع ہونے کے بعد ہم مغرب پڑھیں گے، یہ جمع ہے، نہ کہ مغرب کے انتہا پر مغرب اور عشاء کی ابتدا پر عشاء، نہیں، بلکہ اگرچہ کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا اس کے بعد ہم جو ہے سو مغرب ادا کریں گے، یہ جمع ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا فہم ہے، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، رائٹ؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 705۔ فحاک فی صدری، اب یہ عبداللہ بن شقیق جو تابعی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں کھٹک رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس نے یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، میں ابو ہریرہ کے پاس آیا، ابو ہریرہ کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ بھائی عبداللہ بن عباس نے ایسے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر مغرب عشاء جمع کرتے تھے، اس طرح سے جمع کرنا، یہ جو معاملہ ہے عشاء تک ڈیلے کر عشاء کے وقت میں مغرب عشاء پڑھنا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ فصدق، ابو ہریرہ نے اس مسئلے کی تصدیق کی، عبداللہ بن عباس کے جو الفاظ تھے اس کی تصدیق کی، he affirmed it، انہوں بولے کہ بھئی یہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہو گئی۔ اگلی دلیل صحیح مسلم کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل علیہ السفر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جلدی یعنی جلدی نکل جاتے، ظہر کے وقت سے پہلے نکل جاتے، یؤخر الظہر الی اول وقت العصر، میں کیا بولا تھا آپ کو؟ ہر اگلی حدیث آپ کو اور انشاءاللہ کنونس کرے گی، یہ حدیث پر آپ دیکھیں پچھلے حدیث سے اور زیادہ کنونسنگ یہ حدیث ہے۔ پچھلی حدیث میں تو جو ہے سو عبداللہ بن عباس کی وضاحت تھی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل واضح طور پر ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو ڈیلے کرتے، کتنا ڈیلے کرتے؟ الی اول وقت العصر، عصر کے وقت کے شروع کے پارٹ تک، یعنی عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا، الی اول وقت العصر، الی قبیل وقت العصر نہیں بولے کہ عصر سے تھوڑا، عصر کا وقت شروع ہونے سے تھوڑا وقت پہلے تک اللہ کے رسول ظہر کو ڈیلے کرتے، نہیں، الی اول وقت العصر، اول وقت العصر means until the first part of the عصر's time، عصر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کہ اگر آپ سیکشنز بنائیں گے تو اس کا جو فرسٹ سیکشن ہوتا ہے، جو عصر کے وقت کا جو ابتدائی جو پارٹ ہوتا ہے، اس پارٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ادا کرتے۔ کب؟ عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد، عصر کا وقت جب آغاز ابتدائی وقت ہوتا تو اس وقت ظہر پڑھتے، فیجمع بینہما، اور ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کرتے، ویؤخر المغرب، اور مغرب کو اتنا ڈیلے کر دیتے، حتی یجمع بینہا وبین العشاء، اور کتنا ڈیلے کر دیتے؟ اتنا ڈیلے کر دیتے کہ مغرب اور عشاء کو مرج کرنا پڑتا، دونوں کو کمبائن کر دینا پڑتا۔ کتنا، کس اعتبار سے کمبائن کرنا پڑتا؟ مغرب کے اینڈنگ ٹائم اور عشاء کے سٹارٹنگ ٹائم؟ نہیں، بلکہ حین یغیب الشفق، حتیٰ کہ جو ہے سو پورا کا پورا ڈارک ہو جاتا، ٹھیک ہے، پوری کی پوری روشنی غائب ہو جاتی، پورا کا پورا ڈارک ہو جاتا، یعنی عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا، تو تب جا کر مغرب اور عشاء کو یجمع بینہما، دونوں کو جمع کرتے۔ سمجھے آپ؟ اچھا چلیں اگلی روایت، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1220، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فقیہ صحابی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائٹل دیے فقیہ ہونے کا، ٹھیک ہے۔ تو فقیہ یعنی فقہ کے سمجھ بوجھ رکھنے والے، جتنے فقہا ہوں گے، چاہے امام مالک، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام اوزاعی ہو، امام فلاں ہو، تمام فقہا کے اوپر کون آئیں گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقاہت کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ تبوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے غزوے میں تھے، اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز کیا زوال شمس سے پہلے،
یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. اخر الظہر حتی یجمعها الى العصر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو اتنا ڈیلے کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یجمعها ظہر کو عصر کے وقت سے ملا دیا. فیصلیہما، ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھا. کب؟ عصر کے وقت پر. الی العصر، عصر کے وقت تک ڈیلے کر عصر کے وقت پر ظہر اور عصر کو دونوں کو ادا کیا. اذا ارتحل بعد زیغ الشمس، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا آغاز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں بلکہ ظہر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد شروع کرتے، یعنی ظہر کا وقت انٹر ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سٹارٹ کرتے، صلی الظہر والعصر جمیعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھتے. سنن ابی داؤد 1220، واضح حدیث ہے. اس میں آپ کوئی تعویل نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی وہ ظہر کا اینڈنگ ٹائم تھا، عصر کا سٹارٹنگ ٹائم تھا. نہیں، واضح طور پر کیا کہا گیا؟ اذا ارتحل بعد زیغ الشمس، زوال شمس کے بعد، ظہر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد اللہ کے رسول اگر سفر شروع کرتے تو سفر شروع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھتے. ثم سارا، پھر اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتے. وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، لیکن اگر مغرب سے پہلے اگر آپ کا سفر سٹارٹ ہوتا تو مغرب کو اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، عشاء تک مغرب کو ڈیلے کر دیتے، اس کے بعد جو ہے سو مغرب اور عشاء پڑھتے. وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، لیکن اگر مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد، سن سیٹ کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سٹارٹ ہوتا، عجل العشاء، تو عشاء کو مقدم کر دیتے، عشاء کو جلدی پڑھ لیتے. فصلىها، عشاء کو پڑھ لیتے، مع المغرب، مغرب کے ساتھ، مغرب کے وقت پر ہی عشاء کو پڑھ لیتے. یہ حدیث واضح ہے، اس میں کوئی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 704، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین فی السفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی دو نمازوں کو سفر میں اکٹھا کرنا چاہتے، کمبائن کرنا چاہتے، اخر الظہر حتی یدخل اول وقت العصر. یہ حدیث کو اب یہ تو بالکل کلیئر ہے. اب میں کیا بتایا تھا، اگلی ہر حدیث پچھلی حدیث سے اور کلیئر ہوں گی اور کنونسنگ رہیں گی انشاءاللہ. حتی یدخل اول وقت العصر، عصر کے وقت میں داخل ہو جاتے، عصر کے وقت میں داخل ہو جاتے. ثم یجمع بینہما، اس کے بعد ان دونوں نمازوں کو جمع کرتے. جمع سوری کی کوئی شکل ہی نہیں ہے ان روایتوں میں کہ بھئی ظہر کے اینڈنگ ٹائم پر ظہر ادا کی جائے، عصر کی بگننگ ٹائم پر عصر ادا کی جائے. نہیں، عصر کا ٹائم داخل ہو جاتا، یدخل اول وقت العصر، عصر کے وقت میں داخل ہو جاتے، اس کے بعد ظہر عصر ادا کرتے. ٹھیک ہے، چلیے آخری کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. مسلم میں حدیث ہے، مفتی صاحب نے 30 منٹس 12 سیکنڈز پر کہا کہ مسلم میں حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا بغیر کسی خوف کے، بغیر سفر کے. تو یہاں پر تو بغیر عذر کے، ظاہر کو اگر ہم حدیث کے لے لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے جمع کیا. بھائی آپ آدھی حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روایت آدھی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ روایت کو مکمل کریں. میں پڑھتا ہوں مکمل. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا بالمدینة فی غیر خوف ولا سفر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز دونوں کو ملا کر مدینہ میں پڑھی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سفر کے. قال ابو الزبیر، جو کہ ایک راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں فسألت سعیدا، میں تابعی، میرے استاد جو روایت مجھے بیان کر رہے ہیں، جو قصہ بیان کر رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا لما فعل ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ایکسکیوز کے یہاں پر جمع کیوں کیا؟ مدینہ، آپ مدینہ میں مقیم رہتے ہوئے بغیر سفر کے، بغیر خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیوں کی ہے؟ فقال، تو سعید نے، تابعی جو ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ سألت ابن عباس، میں نے یہی سوال عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا کہ بغیر کسی ایکسکیوز کے اللہ کے رسول نے یہاں پر کیوں نماز جمع کی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا
اراد اللہ یحرج احدا من امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ کیا مطلب؟ عذر ہے یہاں پر، مفتی صاحب نے تو کہہ دیا کہ ظاہر کے حدیث کے ظاہر سے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ حدیث میں جو ہے سو بغیر عذر کے جمع کرنے کی دلیل ہے، نہیں۔ عبداللہ بن عباس، آپ روایت کو مکمل کریں، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج نہ ہو اس بنا، حالانکہ اس کا ذکر کرے انہوں، لیکن اس جملے کو انہوں نے ذکر کیا ویڈیو میں مفتی صاحب نے، ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری ان کو چھوٹ گیا ہو یا انٹینشنلی، اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کی نیت، لیکن اگر اس جملے کا اگر انٹرپریٹیشن کر دیا جائے تو مسئلہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تاکہ میری امت پر کوئی حرج نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، جب کوئی پریشانی ہوگی تو وہ جمع کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ بغیر کسی عذر کے جو ہے سو آپ پڑھ سکتے ہیں جمع کر نہیں، بلکہ یہاں پر وہ جو الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ امتیوں پر حرج نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مشقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نماز، مثال کے طور پر آج کے ڈیٹ میں آپ کو کئی مثالیں دیتا جا سکتا ہوں۔ ایک سرجن ہے، سرجری کر رہا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، کچھ سرجریز ہوتے 5-6 گھنٹے کے ہوتے اسٹریٹ، سرجری اسٹارٹ کیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ختم پہ آ گیا، اب کیا کرنا انہیں؟ پیشنٹ کو وہیں چھوڑ دے کے چلے آنا، بھائی مر جا تو اپنا دیکھ، میں اپنی آخرت دیکھتا ہوں، نہیں۔ he has to give up, like he has to delay his salah, not give up, نعوذ باللہ، he has to delay his salah, right؟ اس کو مؤخر کرنا ہوگا تاکہ میری امت پر کیا ہو، کوئی بوجھ نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی یہاں پر۔ ایسا نہیں کہ بغیر ایکسکیوز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سو نماز جمع کر دی، بلکہ یہاں پر مراد کیا تھی؟ ایکسکیوز ہونا چاہیے، میری امت پر کوئی پریشانی آ پڑے تو پریشانی کے وقت وہ جمع کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد تھی، واللہ اعلم۔ دیکھیں امام صاحب نے اور بھی بہت سی کچھ چیزیں کہی ہے، انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہے اس کے کچھ کلیریفیکیشنز ہونی ضروری ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے استدلال لیا ہے 27 منٹس 45 سیکنڈز کے بعد، اگر آپ ویڈیو پلے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، استدلال ان کا ہے، ٹھیک ہے، وی ریسپیکٹ انہوں نے جو ڈیرائیو کیا ہے مسئلہ اس آیت سے، لیکن جہاں پر واضح احادیث موجود ہے تو وہ احادیث کو سامنے عمل کرنے کے بجائے میں ایکسٹریکٹ کیوں کروں کسی آیت سے کوئی مفہوم، جبکہ حدیث میں کلیئر ہے کہ بھئی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات 28 منٹس 10 سیکنڈ سے اگر آپ ویڈیو پلے کریں گے تو انہوں نے جنگ کی صورت بتا کر کہا کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے تو اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی، جمع کر لیتے مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ یہاں پر شاید مفتی صاحب نے دھیان نہیں دیا ہوگا، غیر خیالی میں، غیر شعوری طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا، مجھے حسن ظن ہے ان سے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں ان کو دیتا ہوں کہ دیکھیں کئی دفعہ جنگ 1-2 گھنٹے کی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی چلو جمع کر لیں اور اگلی نماز میں جو ہے سنا، بھئی دن بھر چلتی ہے، بلکہ ہفتوں تک چلتی ہے جنگیں، تو اس طرح کے سچویشنز ہوتے ہیں، اللہ تعالی عالم۔ اچھا، آخر میں سوال پوچھنے والوں کی جانب سے، ایکچولی یہ سوال کسی کی جانب سے آیا تھا تو میں نے ریکارڈنگ کر دی۔ سوال جنہوں نے پوچھا ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ فقہا کے یہاں کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے علاوہ جتنے فقہا ہیں، یعنی بقیہ جو 3 ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، سب کے یہاں مختلف شکلوں میں لیکن جمع بین الصلاتین کسی بھی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں جائز ہے، مسنون ہے، آبویسلی ایکسیپشنل اس کا کیس ہونا چاہیے، جس طرح سے ہم نے مکمل گفتگو کی ہے اب تک۔